बेटी पैदा हुई तो शोहर ने नफरत में आकर घर के सहन में बेटी को दफन कर दिया और मुझे लेकर परदेस आ गया। मैंने झगड़ा किया तो शोहर ने मुझे बहुत मारा, कहा तुझे भी उसके साथ दफन कर दूंगा। मैंने मजबूर होकर बेटी को अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं परदेस में अल्लाह से अपनी बेटी की हिफाजत की दुआ मांगती रही, हर पल उसी की याद में रोती रहती। 10 साल बाद वापिस आए तो मैं भागकर उसी जगह पर गई जहाँ बेटी को दफन किया था, मगर उस जगह को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि आज मैं 10 साल बाद परदेश से अपने घर वापस आई थी, जहाँ मैं अपनी मासूम बच्ची को अकेला छोड़कर गई थी। वो तो कब की मर चुकी होगी, मगर मेरे दिल में एक आस थी, हो सकता है मेरी बेटी जिंदा हो। हमारे इस खंडर नुमा घर में शायद कोई परिंदा भी ना रहता होगा, तो फिर मुझे मेरी इतनी बड़ी दिल की मुराद कैसे मिल सकती थी। दिल ही दिल में मैं अल्लाह से बातें करती जा रही थी। मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत की है, तू रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही मारने वाला और जिंदा करने वाला है। आज तू ही मेरी मदद कर, तूने ही कोई मुआवजा करना है। और मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। अगर मैं किसी को ये सारी बात बताती तो वो कहता तुम पागल हो, लेकिन हाँ, मोहब्बत और भरोसे वाले लोग पागल ही होते हैं। मेरा नाम आलिया है और मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मुझे इस बात का कभी कोई अफसोस नहीं हुआ था। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मेरी शादी बिल्कुल नॉर्मल हालात में हुई, ना कोई जबरदस्ती थी, ना ही कोई मजबूरी। मैं दिल से खुश थी कि मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो रहा है। वो शख्स जिससे मेरी शादी हुई, उसका नाम दिलनवाज था। सुनने में आया था कि वो बहुत गुस्से वाला आदमी है। जब मेरा निकाह हुआ और मैं दिलनवाज के साथ रुखसत होकर उसके घर आई तो सबने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई। किसी ने कहा कि वो बहुत सख्त मिजाज है, किसी ने कहा कि वो किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करता, किसी ने कहा कि उसकी नजर में सही और गलत बिल्कुल वाजे है और अगर कोई गलती कर बैठे तो उससे ज्यादा जालिम कोई नहीं। मैंने ये सब सुना, लेकिन मैंने दिल में कोई खौफ महसूस नहीं किया। पहली रात उसने मुझे सीधा साफ कह दिया था कि अगर गलती करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा था कि अगर मैं अच्छे तरीके से रहूंगी तो वो मुझे अपने दिल की और घर की रानी बनाकर रखेगा। उस वक्त मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल आम सी बात है, जिस तरह एक घर के असूल होते हैं वैसे ही शायद उसके भी कुछ असूल होंगे। और सच में ऐसा ही था। अगर मैं अच्छी तरह रहती तो वो मेरा बहुत ख्याल करता था, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था, मुझे इज्जत देता था, मेरी पसंद और नापसंद को अहमियत देता था। अगर कभी कोई गलती होती तो वो सिर्फ इतना ही कहता, ये गलत हुआ है, आइंदा ध्यान रखना। हाँ, कभी कभार डांट भी देता था, लेकिन वो डांट किसी दुश्मनी या बदतमीजी की वजह से नहीं होती थी, बल्कि उसके अंदाज में भी एक अजीब सा ख्याल रखने वाला पन होता था। लेकिन लोग उसे जालिम कहते थे। मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी कि जो शख्स मेरा शोहर है, मेरे साथ रहता है, मेरी हर जरूरत पूरी करता है, मुझे खुद उसकी शख्सियत का असल अंदाजा नहीं है और बाहर के लोग उसे ऐसा क्यों समझते हैं। वो बड़ा भाई था, खानदान के तमाम मामलात संभालता था, घर की जिम्मेदारियां उस पर थी, वो फैसला लेता था और उसका फैसला सबके लिए आखिरी होता था। शायद इसी वजह से सबको लगता था कि वो सख्त मिजाज है। बीच में दिलनवाज की नौकरी बाहर के मुल्क में लग गई। सब बहुत खुश थे, वो हमें भी अपने साथ ले जाने वाला था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन ऐन उस वक्त पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझ पर फिलहाल सफर करने की पाबंदी थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब औलाद इस दुनिया में आ जाएगी तब चले जाएंगे। इस बात ने मुझे मजीद खुश कर दिया कि वो मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की सेहत को तरजीह दे रहा है। सब लोग मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे, कह रहे थे कि एक तो अच्छा भला शोहर मिल गया जो मर्दों में मर्द जैसा लगता है, और फिर औलाद भी होने वाली है, और जैसे ही औलाद होगी हम सब बाहर के मुल्क चले जाएंगे। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो रही है, एक मोहब्बत करने वाला शोहर, एक आने वाली खुशी और एक बेहतरीन मुस्तकबिल भी। मैं खुश थी। मेरे शोहर के खानदान में अफराद ज्यादा नहीं थे,
صرف میں، میری ساس اور ہماری آنے والی اولاد. ہمارے علاوہ میرا ایک دیور اور سسر پہلے ہی باہر کے ملک میں مقیم تھے. وہیں ان کی زندگی تھی، وہیں ان کا روزگار تھا اور وہیں وہ اپنی دنیا بسا چکے تھے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے شوہر کے لیے بھی وہاں نوکری کا بندوبست کیا تھا اور اس کے مستقل قیام کا انتظام بھی کروا دیا تھا. دل نواز کے لیے ایک سنہری موقع تھا، ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کا. یہ لوگ خود کو بہت اونچا سٹینڈرڈ والے سمجھتے تھے. ان کی باتوں سے ہمیشہ یہی ظاہر ہوتا کہ وہ زندگی کوئی خاص معیار پر گزارنا چاہتے ہیں. وہ عام لوگوں سے کچھ مختلف ہیں اور ان کا رہن سہن دوسروں سے زیادہ نفیس اور معیاری ہے. کھاتے پیتے ضرور تھے لیکن اتنے امیر بھی نہیں تھے جتنا وہ ظاہر کرتے تھے. ان کی باتیں سن کر لگتا تھا جیسے یہ کسی بڑے سرمایہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا معیار زندگی عام متوسط طبقے کے اچھے درجے میں آتا تھا. ایک چیز جو میں نے اس گھر میں بہت شدت سے محسوس کی وہ تھی ہر کسی کے جسمانی خد و خال پر تبصرہ کرنا. باڈی شیمنگ اس خاندان میں عام بات تھی. اگر کسی کی رنگت سانولی تھی تو مذاق کا نشانہ بنتا، اگر کوئی موٹا ہوتا تو اسے طنزیہ جملے سننے پڑتے، اگر کسی کی ناک موٹی ہوتی، آنکھیں چھوٹی ہوتی یا دانت تھوڑے بڑے ہوتے تو وہ ان کے لیے ایک مستقل گفتگو کا موضوع بن جاتا تھا. میں نے شروع میں سوچا کہ شاید یہ اتفاقیہ باتیں ہیں، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ سب ان کے لیے معمول کی بات تھی. جب بھی گھر میں کوئی آتا، اس کے جانے کے بعد گھنٹوں تک اس کی جسمانی بناوٹ اور شکل و صورت پر تبصرے ہوتے رہتے. شروع میں مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا. میں سوچتی کہ یہ لوگ دوسروں کی جسمانی خصوصیات کو لے کر اتنی تفصیل سے بات کیوں کرتے ہیں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ان سب کے لیے بالکل نارمل بات تھی. یہ ان کا روزمرہ کا مشغلہ تھا جسے بدلنا ممکن نہیں تھا. وہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے، ان کے نقائص نکالتے اور شاید اسی لیے اپنی تسکین حاصل کرتے تھے. میں اکثر سوچتی کہ جب میں ان کے سامنے نہیں ہوتی تو شاید میرے بارے میں بھی ایسی ہی گفتگو ہوتی ہوگی. اگر دیکھا جائے تو میرے اندر کوئی خاص جسمانی کمی نہیں تھی. میں لمبی بھی تھی، دبلی پتلی بھی، میری رنگت بھی صاف تھی، میری ناک چھوٹی، دانت باریک اور نقوش متناسب تھے. لیکن پھر بھی یہ سوچ کر عجیب لگتا تھا کہ شاید میں بھی ان کے تجزیے کا ایک موضوع بن چکی ہوں. کسی کے بھی بارے میں یوں گفتگو کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے یہ سب عام تھا اور میں اسے بدل نہیں سکتی تھی. ان دنوں میری زندگی ایک نیا موڑ لے رہی تھی. میں ماں بننے والی تھی. ایک ننھی جان میرے وجود میں پروان چڑھ رہی تھی. یہ احساس میرے لیے خوشی اور امید کا باعث تھا. جب یہ خبر میرے شوہر کو ملی تو اس کا رد عمل بالکل نارمل تھا. اس نے کوئی خاص جوش یا حیرانی ظاہر نہیں کی، بس ایک عام سی خوشی کے ساتھ اس خبر کو قبول کیا. لیکن اس نے جو بات کہی وہ میرے لیے کچھ عجیب تھی. اس نے کہا کہ بیٹی ہو رہی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی دین ہے، رحمت ہے، لیکن اگر بیٹی ہو تو پھر خوبصورت ہونی چاہیے، بالکل گڑیا جیسی. آج کل انٹرنیٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی پیاری بچیاں ہوتی ہیں، بالکل ڈول جیسی. اگر بیٹی ہو تو ایسی ہونی چاہیے، ورنہ اللہ بیٹا ہی دے. اس کی یہ بات میرے دل میں ایک عجیب سا احساس چھوڑ گئی. مجھے لگا کہ وہ صرف بیٹی کو قبول کرنے کے لیے بھی اس کی ظاہری شکل و صورت کو ایک شرط کے طور پر رکھ رہا ہے، جیسے خوبصورتی نہ ہو تو بیٹی ہونا ایک بوجھ سمجھا جائے گا. میری ساس نے فوراً کہا کہ ماں خوبصورت ہے، باپ خوبصورت ہے تو بیٹی کیوں نہ خوبصورت ہوگی، جیسے یہ کوئی یقینی بات ہو، جیسے اگر ماں باپ کی شکل اچھی ہو تو اولاد بھی لازمی حسین ہوگی. میں نے ان کی باتیں سنی مگر اندر سے ایک بے چینی سی محسوس کی. میں نے سوچا کہ اگر میری بیٹی عام سے ہوئی تو اگر اس کے نقوش معاشرے کے طے کردہ خوبصورت معیار پر پورے نہ اترے تو کیا اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی؟ کیا وہ بھی اسی باڈی شیمنگ کا شکار ہوگی جو میں اس گھر میں دیکھ رہی تھی؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے لیکن میں خاموش رہی. میں نے اپنے اندر پلنے والی اس ننھی جان کو دل سے قبول کر لیا تھا، چاہے وہ جیسی بھی ہو. میرے لیے صرف وہ ایک بچی نہیں تھی، وہ میری دعا تھی، میری محبت اور میرے وجود کا حصہ. میرے کمرے میں خوبصورت بچوں کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، ہر طرف نیلی آنکھوں والے، گلابی گالوں والے اور سنہری بالوں والے بچے تصویروں میں مسکرا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا تھا.
یہ بچے کسی اور دنیا کے لگتے تھے، کسی ایسی دنیا کے جہاں سب کچھ مکمل اور بے عیب ہو۔ میں حیران ہوتی تھی کہ ہمارے جیسے گندمی رنگ کے لوگوں کے گھروں میں ایسے بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہمارے پاکستانی بچوں کی شکل و صورت ان سے مختلف ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ ہمیشہ خوبصورتی کے ان مغربی معیاروں کو ہی دیکھتے تھے۔ یہ صرف میرے شوہر اور ساس کی پسند نہیں تھی، بلکہ پورے خاندان کا نظریہ یہی تھا۔ وہ خوبصورتی کے پجاری تھے۔ ان کے لیے کسی بھی چیز کا سب سے پہلا معیار یہی تھا کہ وہ ظاہری طور پر کیسی دکھتی ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میری شادی بھی شاید اسی معیار پر کی گئی تھی۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے مجھے منتخب کیا گیا۔ میری تعریفیں ہوتی تھیں، میری شکل و صورت کی بار بار بات کی جاتی تھی اور مجھے ایسے پیش کیا جاتا تھا جیسے میں کوئی قیمتی چیز ہوں جو ان کے معیار پر پوری اتری ہو۔ جب ہم کسی تقریب میں جاتے تو مجھے ہمیشہ سب سے بہترین لباس پہننے کے لیے کہا جاتا۔ میرے شوہر اور ساس کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں عام سے کپڑوں میں جاؤں۔ وہ مجھے خاص طور پر تیار کرواتے، میرے لیے مہنگے سوٹ لاتے اور مجھے بیوٹی پارلر بھیجتے تاکہ میں سب سے منفرد لگوں۔ جب میں محفل میں جاتی تو لوگ میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ میرے شوہر اور ساس کو یہی لمحہ سب سے زیادہ پسند آتا۔ وہ بڑے فخر سے کہتے، ہماری بہو ہے، ہم اسے چن کر لائے ہیں، جیسے میں کوئی ایسی چیز ہوں جس پر انہیں دوسروں کے سامنے فخر کرنا ہے۔ شروع میں مجھے یہ سب اچھا لگتا تھا، کون سی لڑکی ایسی تعریفیں سن کر خوش نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ان کی محبت میری ذات کے لیے نہیں بلکہ میری ظاہری خوبصورتی کے لیے تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں عام سی شکل کی ہوتی تو کیا یہ لوگ مجھے ایسی عزت اور محبت سے نوازتے؟ اگر میں ان کے بنائے ہوئے خوبصورتی کے معیار پر پوری نہ اترتی تو کیا مجھے بھی وہی باتیں سننی پڑتی جو میں نے ان کے گھروں میں دوسری عورتوں کے بارے میں سنی تھی؟ میرا دل دھڑکنے لگا جب میں نے اس حقیقت کو محسوس کیا۔ میں نے سوچا کہ جب میری بیٹی پیدا ہوگی تو کیا یہ لوگ اسے بھی اسی معیار پر پرکھیں گے؟ اگر وہ ان کی پسند کے مطابق نہ نکلی تو کیا وہ بھی تنقید اور مایوسی کا نشانہ بنے گی؟ میرے شوہر نے اب جانے کی تیاری کر لی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا، جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی اس کے قریب آ رہی ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے، بس بیٹی دنیا میں آ جائے پھر فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ وہ سب کچھ پہلے سے طے کر چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے بیگ بھی ابھی سے تیار کر لو، کیونکہ بعد میں یہ سب کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنے بیگ پیک کر لیے تھے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی رکھے تھے جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدے تھے، نرم گلابی رنگ کے کپڑے جو میں نے بڑے شوق سے لیے تھے۔ میں نے ہر چیز کا خیال رکھا تھا کہ جب وہ دنیا میں آئے تو اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ وقت قریب ہے، اسی ہفتے میری اولاد دنیا میں آ جائے گی۔ میری ساس اور شوہر دونوں بہت پرجوش تھے۔ وہ اکثر بیٹھ کر مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے، کیسے ہم ملک کے باہر میں جا کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، کیسے وہاں سب کچھ بدل جائے گا۔ ان کے خواب بہت بڑے تھے اور ان خوابوں میں سب کچھ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے محسوس کیا کہ ان خوابوں میں محبت، احساس یا جذبات کی وہ گہرائی نہیں تھی جو میں چاہتی تھی۔ میرے اندر ایک ہلکی سی بے چینی تھی، ایک عجیب سا خوف جو میں کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی آنے والی بیٹی کے لیے دعا کی، اس کے لیے اپنے دل میں بے پناہ محبت محسوس کی۔ میں جانتی تھی کہ وہ چاہے کیسی بھی ہو میرے لیے سب سے خوبصورت ہوگی، لیکن کیا یہ دنیا بھی اسے اسی نظر سے دیکھے گی؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونج کی طرح موجود تھا اور اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کبھی کبھی انسان کچھ ایسا کر گزرتا ہے جس کی اس سے کبھی امید ہی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات زندگی کچھ ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ جو بھیانک خواب لگتا ہے لیکن وہ حقیقت ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، بلکہ ہو چکا تھا، اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میری بیٹی کی ولادت ہو گئی تھی، میری بیٹی اس دنیا میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے دور سے دیکھا میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ شاید یہ وہ ماں کی محبت تھی جس کا میں نے ہمیشہ تصور کیا تھا، لیکن اس محبت میں ایک ہلکی سی حیرانی بھی شامل تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر یہ میری بیٹی ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، جی ہاں یہی آپ کی بیٹی ہے، لیکن آپ نے ایسا کیوں پوچھا؟ میں نے ہچکتے ہوئے کہا، پتہ نہیں،
وہ مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا۔ کچھ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم کو مکمل آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ ہلکے سیاہی مائل لگ سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی انہیں ہوا ملتی ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ان کا رنگ نارمل ہو جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سنی، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ میرے احساسات کو محسوس کرتے ہوئے بولی، ارے ہر طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور شروع میں سبھی بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، آپ فکر نہ کریں، کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے زبردستی خود کو تسلی دی، لیکن اندر ہی اندر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیٹی جیسے ہی میرے شوہر اور ساس کے پاس گئی، وہاں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی ہسپتال میں ہی تھی، لیکن نرس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں فوراً ہی اسے دیکھ کر مایوسی کا اظہار کرنے لگے۔ یہ تو بالکل کالی ہے، میری ساس کی آواز گونجی تھی، اس کی تو ناک کتنی چپٹی ہے، میرے شوہر نے بددل ہو کر کہا تھا۔ وہیں کھڑے دوسرے لوگ بھی حیرت سے یہ سب سن رہے تھے۔ میرے شوہر اور ساس کی مایوسی اور نفرت بھرے جملے گویا پورے ہسپتال میں گونج رہے تھے۔ جب میں ہسپتال سے گھر آئی تو میرے زخم ابھی تازہ تھے، لیکن ان دونوں کے الفاظ میرے دل پر زخم کر چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب وقتی غصہ ہے اور وہ جلدی اپنی بیٹی کو قبول کر لیں گے، لیکن میرے شوہر نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کو گود میں نہیں اٹھایا، نہ ہی اسے پیار سے دیکھا۔ میری ساس تو جیسے منہ بسور کر بیٹھ گئی تھی، جیسے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو، لیکن میں اپنی بیٹی کو پا کر بہت خوش تھی۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑا، اس کے نازک گالوں کو چھوا اور اس کی معصومیت میں کھو گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس کے کان کے قریب ایک خوبصورت پیدائشی نشان تھا جو بالکل دل کی شکل کا تھا، جیسے قدرت نے اسے خاص نشان دیا ہو، جیسے یہ مجھے یاد دلاتا ہو کہ یہ بچی میری محبت ہے، میری دنیا ہے۔ میں نے ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا تھا، لیکن میں روز اس کا چہرہ دیکھ کر سوچتی کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے۔ وہ میرے لیے سب سے خوبصورت تھی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ ایک دن اچانک میرے شوہر نے کہا کہ ہمیں ایک دعوت میں جانا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی جلدی باہر جانا کیسا، لیکن میں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ وہ مجھے خاص طور پر تیار کروانے لے گیا، جیسے کسی بڑی تقریب میں جا رہے ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساس کے پاس چھوڑا اور چلی گئی، لیکن جب ہم اس جگہ پہنچے تو یہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ ایئرپورٹ تھا۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا اور میری ساس پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ میری نظر فوراً میری ساس کے ہاتھوں کی طرف گئی، لیکن میری بیٹی کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے شوہر نے نظریں چرائیں اور میری ساس نے چپ چاپ ایک طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ چلو فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ مجھے زبردستی فلائٹ میں بٹھا دیا گیا۔ میں مسلسل چیختی رہی، روتی رہی، التجا کرتی رہی کہ مجھے میری بیٹی کے پاس واپس لے جایا جائے، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میرے شوہر نے آخر کار ٹھنڈی آواز میں کہا، ایسی بیٹی کو ساتھ لے کر جائیں گے تو گوروں کے شہر میں لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں آگ کی طرح اتر گئے۔ میری سانس رکنے لگی، میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ بس چھوڑ دیا اسے، وہ وہیں رہے گی جس کی وہ قسمت ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے۔ اس کے بعد ہر چیز دھندلا گئی۔ میں نے چیخنا چاہا، شور مچانا چاہا، لیکن میرے اندر سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ میں کسی گہرے خواب میں تھی، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ میں اسپتال کے بستر پر تھی، میری ساری دنیا بدل چکی تھی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ میری آواز کمزور تھی۔ ایک نرس نے آ کر بتایا، آپ کوما میں چلی گئی تھی، آپ کی ذہنی حالت بہت متاثر ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ 10 دن گزر چکے تھے، میں ایک اجنبی ملک میں تھی اور میری بیٹی، میری معصوم بیٹی جو میں نے اپنے دل سے زیادہ عزیز رکھی تھی، وہ مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میری چیخیں میرے اندر دب گئیں۔ میں زندہ تو تھی، لیکن اندر سے مردہ ہو چکی تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو حقیقت کسی بھیانک خواب سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میری بیٹی مجھ سے چھین لی گئی تھی اور میں ایک اجنبی ملک میں بے یار و مددگار ایک ایسے شخص کے ساتھ قید تھی جسے دنیا ظالم کہتی تھی۔ آج مجھے اس کی اصلیت کا مکمل ادراک ہو چکا تھا۔
وہ واقعی ظالم تھا۔ جو شخص اپنی ہی بیٹی کو ماں سے جدا کر سکتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی میں مکمل طور پر صحت یاب ہوئی میں نے اپنے شوہر سے سوالات کی پوچھاڑ کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا تم میری بیٹی کو چھوڑ کر کیسے آ سکتے تھے؟ وہ تو ابھی اتنی چھوٹی تھی۔ وہ میرے سوالوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ آخر کار اس نے سرد لہجے میں کہا میں نے انتظام کر دیا تھا۔ یہ جملہ میرے دماغ میں گونجنے لگا۔ کون سا انتظام؟ کیا ایک ماں سے اس کی اولاد چھین لینا انتظام کہلاتا ہے؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کا اصل مطلب کیا تھا۔ میں بار بار پوچھتی رہی لیکن وہ گول مول جواب دیتا رہا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ ہماری اولاد کو چھوڑ کر آ گئے ہو تو وہ بے نیازی سے کہنے لگا اللہ ہمیں اور اولاد دے دے گا، جلدی ہم نئی اولاد پیدا کریں گے۔ میں حیران رہ گئی، کیا اولاد کھلونے ہوتے ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں اور پھر نئے خرید لیے جائیں؟ میری آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے نفرت محسوس کی لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ دن، ہفتے اور پھر مہینے گزرتے گئے مگر میرے ہاں حمل نہیں ٹھہرا۔ وہ دن بدن بے صبرا ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ خود کو تسلی دیتا رہا لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور میں ماں نہ بن سکی تو وہ واقعی پریشان ہونے لگا۔ آخر کار وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح پر اعتماد نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور جب رپورٹس آئیں تو اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا آپ کی بیوی اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ جملہ میرے شوہر کے لیے بجلی سے کم نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا یہ تو ایک بچی کو جنم دے چکی ہے۔ ڈاکٹر نے وضاحت کی جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات عورت ایک بار ماں بننے کے بعد کسی جسمانی یا ہارمونی مسئلے کی وجہ سے دوبارہ حاملہ نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنا مرضی علاج کروا لیں قدرت کا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ میرا شوہر حیران رہ گیا۔ وہ جو نئی اولاد کے خواب دیکھ رہا تھا اس کے سارے خواب بکھر گئے تھے۔ لیکن میں نے اس لمحے اللہ کی قدرت کا انصاف محسوس کیا۔ جس نے اپنی بیٹی کو خود سے جدا کیا اسے اللہ نے دوبارہ باپ بننے کا حق نہیں دیا۔ میرا شوہر فوراً ہی علاج کے مختلف طریقے ڈھونڈنے لگا۔ وہ ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، مہنگے مہنگے علاج کروائے، دوائیں کھلائیں لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ جب بھی کوئی نئی امید پیدا ہوتی وہ جلدی مایوسی میں بدل جاتی۔ اب میں اس کے اندر بے چینی اور غصہ دیکھنے لگی تھی۔ پہلے وہ میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اب اس کی نظریں بدلنے لگی تھی۔ اسے شاید یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ اب دوبارہ باپ نہیں بن سکتا۔ میری سانس بھی میرے سر پر سوار تھی۔ وہ مجھے برا بھلا کہنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ جب میرا دیور شادی کے بعد اپنے گھر میں آباد ہو گیا تو میرے سسر بھی وہیں جا کر رہنے لگے۔ اب ہم دونوں شوہر اور میں بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ پہلے جب میں تنہائی میں بیٹی کی جدائی کا غم محسوس کرتی تھی تو میرے شوہر کی بے رخی میرے زخموں پر نرم چھڑکنے کا کام کرتی تھی، لیکن اب جب وہ بھی تنہا ہونے لگا تھا تو میں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھنی شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھار میں اسے بیٹھے بیٹھے سوچ میں گم دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی ہوتی جیسے وہ اپنے ماضی کے کسی فیصلے پر پچھتا رہا ہو۔ شاید اب وہ یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اللہ نے اس سے اس کے گناہوں کا حساب لینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن میں نے سوچا اگر گناہ کرنے والا سزا کے بارے میں اتنا ہی سوچے تو گناہ کیوں کرے؟ اسے اپنی سزا کا احساس ہو چکا تھا مگر وہ کبھی اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہیں ہوا۔ کبھی اس نے اعتراف نہیں کیا کہ اس نے جو کیا وہ ظلم تھا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری دنیا وہیں رک گئی تھی جب میری بیٹی کو مجھ سے چھینا گیا تھا اور میرا شوہر وہ بھی اب وہ نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن ایک سوال میرے دل میں ہمیشہ کانٹے کی طرح چبھتا رہتا تھا، میری بیٹی کہاں ہوگی؟ کیا وہ خیریت سے ہوگی؟ کیا وہ بھی ماں کی جدائی کو محسوس کرتی ہوگی؟ یہ سوچیں مجھے زندہ درگور کیے جا رہی تھی اور میرا شوہر جو کبھی میرے غموں سے بے خبر تھا اب خود اپنے ہی کیے گئے فیصلوں کی آگ میں جل رہا تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن، ہفتے، مہینے اور پھر سال گزرتے گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب 10 سال بیت گئے، لیکن میرے لیے یہ 10 سال کسی قید سے کم نہ تھے۔ ہر دن میری بیٹی کی یاد میں گزرا، ہر لمحہ میں نے اس کی جدائی کا دکھ محسوس کیا۔
میں نے خود کو کبھی بھی اس غفلت میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ میں اسے بھول جاؤں۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو میرے وجود کا ایک حصہ تھی، میرا خون، میرا دل، میری سانسیں۔ کئی راتیں ایسی تھیں جب میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے سوچتے روتے ہوئے سو گئی تھی۔ کبھی کبھی میں خواب میں اسے دیکھتی، کبھی وہ میرے قریب ہوتی، کبھی کسی اجنبی جگہ پر کھوئی ہوتی اور میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی۔ میں ہر خواب سے تڑپ کر جاگتی اور میری آنکھیں بھیگی ہوتی۔ میرے شوہر کے ساتھ میرا تعلق اب محض ایک رسمی تعلق رہ گیا تھا۔ وہ میرے لیے اجنبی ہو چکا تھا اور شاید میں بھی اس کے لیے بدل گئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا تھا، کم بولتی تھی، کم سنتی تھی اور دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی اولاد کو تلاش کرنا۔ ان 10 سالوں میں نے ایک پل کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ میں روز سورہ یاسین پڑھ کر اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے اللہ سے فریاد کرتی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا تھا، یا اللہ، میں اپنی بیٹی کو تیرے سپرد کر کے آئی تھی، میں اسے چھوڑ کر نہیں آئی تھی، تو اس کی حفاظت فرما، اسے اپنے امان میں رکھ اور مجھے کسی نہ کسی طرح اس سے ملا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بندہ صرف اسی سے مانگے تو وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے واقعی صرف اسی سے مانگا تھا۔ میں نے کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے مدد نہیں مانگی، بس اپنے رب کے در پر جھکی رہی۔ ایک دن جب میں کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی، میرا شوہر میرے پاس آیا۔ میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور شکستہ پن تھا۔ معاف کر دو مجھے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ رہی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی دلی خواہش اس کے سامنے رکھی۔ مجھے پاکستان جانا ہے۔ وہ حیران رہ گیا، شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ مانگوں گی۔ کس لیے؟ اس نے سوال کیا۔ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم جا کر کیا کرو گی؟ اتنے سال گزر گئے ہیں، سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ میں یہ جا کر دیکھوں گی۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر پاکستان جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آخر کار اس نے خاموشی سے اجازت دے دی، لیکن خود میرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب میں ہوائی جہاز میں بیٹھی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، میری آنکھیں بند تھیں اور میں اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی، یا اللہ، میں تیرے حکم سے واپس جا رہی ہوں، میرے راستے آسان کر دے، مجھے میری بیٹی کا سراغ دے دے۔ میں جانتی ہوں کہ جو چیز 10 سال پہلے کھو گئی ہو وہ آسانی سے نہیں ملتی، لیکن میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں نے تجھ سے امید باندھی ہے، تو معجزے دکھانے والا ہے اور میں تیرے معجزے کا رنگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب جہاز نے زمین کو چھوا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں پاکستان واپس آ چکی تھی، اپنی مٹی میں، اپنے وطن میں۔ میرا پہلا کام اپنی بیٹی کو تلاش کرنا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ میں کہاں سے شروع کرتی۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ 10 سال پہلے کہاں تھی۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے وہاں جانا چاہیے، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے گاڑی لی اور اپنے اس پرانے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں کبھی میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزارے تھے، جہاں میری بیٹی نے آنکھ کھولی، جہاں میری ہنسی گونجا کرتی تھی اور جہاں سے میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ راستے میں میرے دل میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ اگر وہ وہاں نہ ملی تو، اگر وہ کسی اور شہر میں چلی گئی ہو، اگر وہ زندہ نہ ہو۔ میں نے فوراً یہ سوچ جھٹک دی، نہیں، میں نے اسے اللہ کے سپرد کیا تھا اور اللہ کی حفاظت میں دی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میرے دل میں امید کا دیا جل رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ یہ سفر صرف ایک ماں کا اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک یقین تھا، ایک دعا، ایک معجزے کے انتظار کا سفر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو پاکستان سے فون کیا اور کہا کہ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے تمہیں یہی بتانا تھا، مجھ پر آخری احسان یہ کرو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آج 10 سال بعد اس نے اپنی زبان کھولی اور کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے جو میرے آفس میں کام کرتا تھا، اس کا نام جنید ہے۔ میں نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی اور اس کو کہا تھا کہ گھر جا کر وہاں پر ایک بچی پڑی ہوگی، اسے یتیم خانے میں دے دینا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اپنے ہی باپ نے اولاد کو یتیم خانے میں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، جو تم نے پوچھا
میں نے بتا دیا، پر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ واپس نہیں آؤ گی؟ میں نے اسے کہا کہ اب کس منہ سے واپس آؤں گی اور تم کس منہ سے رہو گے میرے ساتھ؟ ہمارا رشتہ یہیں تک کا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں واپس جانے والی تھی یا نہیں، لیکن اس وقت مجھے اس آدمی پر سب سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں فوراً جنید سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر نے اس کے گھر کا پتہ بتایا تھا اور نمبر بھی۔ نمبر تو بن جا رہا تھا، لیکن گھر پہنچ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس نے کسی یتیم خانے میں میری بیٹی کو دیا تھا۔ میں وہاں جاتی اور اس کو واپس لے لیتی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مجھے سب کچھ آسان لگ رہا تھا۔ شاید میں جلدی میں اپنی بیٹی سے ملنے والی تھی اور میں نے فون بند کر دیا تھا۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ آنسو غصے کے بھی تھے، بے بسی کے بھی تھے، اور اس دکھ کے بھی جو مجھے سالوں سے سہنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں جاننے کے لیے 10 سال انتظار کیا تھا، اور آج جب حقیقت سامنے آئی تو میرے دل پر ایک نئی چوٹ لگ گئی تھی۔ میں نے فوراً جنید کے نمبر پر کال ملائی، مگر فون بند جا رہا تھا۔ میں نے دوسری بار، تیسری بار، بار کوشش کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں خود جا کر اس سے ملوں۔ میرے شوہر نے اس کا پتہ دیا تھا اور اب مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے فوراً رکشہ لیا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں میرے ذہن میں بے شمار سوالات آ رہے تھے۔ کیا جنید نے واقعی میری بیٹی کو کسی یتیم خانے میں دیا تھا یا کہیں اور؟ اگر وہ یتیم خانے میں تھی تو وہ کس حال میں ہوگی؟ اگر وہ مجھے پہچان بھی لے تو کیا وہ میرے ساتھ جانے پر راضی ہوگی؟ اور اگر وہ مجھے نہ پہچانے تو میں اسے کیسے قائل کروں گی؟ میرا دل گھبرا رہا تھا، مگر میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے۔ کچھ دیر بعد میں جنید کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک پرانا سا مکان تھا جس کے دروازے پر ہلکا سا رنگ اترا ہوا تھا۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ درمیانی عمر کی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے جنید سے ملنا ہے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کب تک آئیں گے؟ وہ زیادہ تر شام میں آتے ہیں، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ عورت کچھ دیر تس بس کا شکار رہی، مگر پھر پیچھے ہٹ کر راستہ دے دیا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ گھر بہت سادہ تھا۔ ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں ایک چارپائی پڑی تھی۔ میں اس پر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ گھنٹے اسی انتظار میں گزر گئے۔ آخر کار دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آیا، درمیانی عمر کا، عام سا لباس پہنے ہوئے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ آپ کون؟ میں کھڑی ہو گئی۔ تم جنید ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں جنید نہیں ہوں، جنید میرا بڑا بھائی تھا۔ آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ اس کو بلاؤ، مجھے اس سے کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا کہ ہاں، آج سے کچھ سال پہلے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ کس دن ہوا تھا وہ حادثہ؟ جو تاریخ اس نے بتائی تھی، یہ تو وہی تاریخ تھی جب ہم لوگ جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کہ میرے شوہر نے جنید کو جو کام دیا تھا وہ کام کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور اس دن اس کا حادثہ ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ میری بیٹی تو گھر میں اکیلی ہی رہ گئی ہوگی، کیونکہ جنید تو میری بیٹی تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میری امید ٹوٹ گئی۔ کہاں میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے یتیم خانے کا پتہ بتا دے گا اور میں وہاں چلی جاؤں گی، اور اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یہ خبر میرے لیے میری اولاد کی موت کی خبر جیسی ہی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر میں رونے لگی۔ سوچا جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے گھر چلی جاتی ہوں، گھر کو ہی دیکھ لیتی ہوں، وہیں پر تو میں اپنی بیٹی لے کر آئی تھی، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ گھر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے قدم تیزی سے اٹھائے اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر وہی تھا، مگر اب بہت مختلف۔ دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھی اور چھت پر بھی جگہ جگہ سے پانی آ رہا تھا۔ ایک طرف کی دیوار بھی گر چکی تھی اور ملبے کے ڈھیر میں چھپ کر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غصہ محسوس کر رہی تھی کہ کسی نے اس گھر کا خیال نہیں رکھا۔
وہ گھر جو کبھی میرے لیے خوشیوں کا مرکز تھا آج وہ کھنڈر بن چکا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی اور اپنے ذہن میں بیٹی کی حفاظت کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی۔ میں نے اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی کہ وہ میری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پھر میں یاسین پڑھ کر اس کی حفاظت کی دعا کرتی رہتی تھی۔ دل میں ایک سوال اٹھا کہ اللہ نے میری بیٹی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کیا میری دعائیں بے اثر ہو گئیں؟ ان تمام سوچوں میں غرق ہونے کے بعد جب میں نے دروازے کے قریب قدم رکھا، سامنے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی زمین پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 10 سال ہوگی۔ اس کی شکل کچھ فیملیئر تھی مگر کچھ پکا یقین نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میں حیران ہو گئی۔ اس کے کان کے پاس دل کا نشان تھا، اور یہ وہی نشان تھا جو میری بیٹی کا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں فوراً اس کے پاس دوڑ پڑی۔ میرے قدم بے اختیار تیز ہو گئے۔ اس بچی کو گلے لگاتے ہوئے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ میں بے اختیار رونے لگی اور میں بس یہی کہہ رہی تھی، میری بیٹی، میری بیٹی۔ بچی بھی میرے سینے میں سر رکھ کر رونے لگی اور وہ میری آغوش میں آ کر کہنا شروع ہو گئی، ماں ماں، لیکن اس کی آواز میں خوف اور شک کا عنصر تھا۔ وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور جیسے ہی میں اس سے گلے مل رہی تھی مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ غیر معمولی ہے۔ تبھی اچانک کوئی آواز آئی، چھوڑو میری بیٹی کو، کون ہو تم؟ یہ آواز میں نے پہچانی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، میری ہمسائی نجمہ تھی۔ میں نے نجمہ کو پہچان لیا اور میرا دل دہل کر رہ گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میرے اور نجمہ کے درمیان ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میری بیٹی میرے ساتھ تھی مگر نجمہ کی موجودگی نے ایک نئی پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ میری بیٹی نے نجمہ کو دیکھا اور فوراً اس کی طرف دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ نجمہ نے نرم لہجے میں کہا، تو گھر جا، میں آتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسی ٹوٹی ہوئی دیوار سے دوسری طرف کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اب میں اور نجمہ روبرو کھڑے تھے اور دونوں کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ نجمہ کی آنکھوں میں حیرانی اور پریشانی کی جھلک تھی اور میرے دل میں اضطراب تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش کھڑے تھے اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہنا چاہیے۔ نجمہ کی باتوں نے میرے دماغ کو الجھا دیا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ جانتی تھی کہ نجمہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بانجھ تھی اور اس کی کبھی بھی بچہ پیدا کرنے کی امید نہیں تھی، اور آج وہ میری بیٹی آرزو کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھی تھی۔ میں اس کا اصل مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاں یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تم کیوں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ یہ سن کر میں نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی شروع کی۔ میں نے نجمہ کو بتایا کہ کس طرح میرا شوہر مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر کس طرح اس نے مجھے مزید اذیت دی۔ نجمہ نے ساری کہانی سن کر گہری سانس لی اور کہا، یہ تو بہت غلط ہوا، تمہیں تو ہر حال میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر تمہارے شوہر نے جو کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اس کے بعد نجمہ نے مجھے بتایا کہ وہ میری بیٹی آرزو کو کیسے اپنے پاس لے آئی تھی۔ مجھے بچی کے رونے کی آواز آئی اور میں اس کی طرف بھاگ کر پہنچی۔ میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی بچی اکیلی روتی ہوئی تھی، اور جب تم لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلا تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ تمہاری کوئی خیر خبر نہ ملی تو میں نے اسے اپنا بنا لیا۔ نجمہ کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی خاموشی تھی اور غم تھا، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اس نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ پھر جب تم لوگ نہیں آئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آرزو کو پالوں گی، اور وہ تب سے میرے ساتھ ہی ہے۔ نجمہ نے کہا۔ میں نے فوراً سوال کیا، تمہاری زندگی کیسے گزری؟ تو نجمہ نے بتایا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر کے چلا گیا تھا اور اسے طلاق دے دی تھی۔ میرے شوہر نے میری بانجھ پن کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا۔ نجمہ نے کہا، میں نے خود محنت کی، مزدوری کی اور اپنی ازواجی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ میرے دل میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ نجمہ نے آرزو کو ایک ماں کی طرح اپنا لیا تھا، اور آرزو اب نجمہ کو ماں سمجھتی تھی۔ میں نے نجمہ سے پوچھا، تم نے آرزو کا کیا نام رکھا؟ نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اس کا نام آرزو رکھا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک سکون تھا، وہ مجھے ہی ماں ہی سمجھتی ہے۔ میرے دل میں یہ سوال آیا کہ 10 سال کی بچی کو اس کہانی کے بارے میں کیسے بتایا جائے کہ وہ اصل میں کسی کی بیٹی ہے اور کون اس کی ماں ہے؟ کیا اس کو یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہیے؟ وہ جو کچھ بھی سمجھتی ہے وہ ٹھیک ہے،
ہم اس کی زندگی میں کوئی اور مداخلت نہیں کریں گے۔ نجمہ نے سر ہلا کر کہا، ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں، ہم اس بچے کو اس کے بچپن میں خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر میں نے نجمہ سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا رہی ہوں اور میں آرزو کے ساتھ نجمہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں ان پیسوں کی انویسٹمنٹ کر کے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میری آواز میں اعتماد تھا، ہم سب مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ نجمہ نے میری باتوں پر غور کیا اور پھر کہا، تمہاری باتیں مجھے بہت پسند آئیں، میں تمہیں اور آرزو کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرتی ہوں۔ میں بھی تمہیں اپنی مدد فراہم کروں گی اور اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑی تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ میرے دل میں سکون کا احساس آیا۔ نجمہ نے نہ صرف میری بیٹی کو گود لیا تھا بلکہ میری زندگی کو بھی ایک نیا راستہ دکھایا تھا۔ میں نے اسے شکریہ کہا اور پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا اور ہم سب ایک کے ساتھ ایک اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس موقع پر میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، نجمہ جیسے لوگوں کو بھیج کر میرے لیے راستہ آسان کر دیا تھا اور ہم سب ایک نئے سفر پر نکلنے والے تھے اور اس سفر میں ہمارا ساتھ ایک دوسرے کا تھا۔ اب میری زندگی کا اگلا قدم تھا کہ میں آرزو کے ساتھ ایک نئی منزل کی طرف بڑھوں اور نجمہ کے ساتھ مل کر ہم اپنے نئے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں اور وہ اس کے ساتھ ہی رہنے والی ہے۔ شروع میں آرزو تھوڑی ہچکچائی مگر نجمہ کی محبت اور دیکھ بھال نے اس کے دل پہ اعتماد پیدا کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے آرزو کو سکھایا کہ وہ مجھے چھوٹی امی کہہ کر پکارے۔ یہ چھوٹا سا قدم میرے دل میں بہت سکون لایا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی واپس مل گئی تھی اور میری دعائیں واقعی ضائع نہیں گئیں۔ اللہ نے مجھے اپنا معجزہ دکھایا تھا ورنہ میری زندگی میں یہ لمحے کبھی نہ آ پاتے۔ میرے شوہر کا دل اتنا سنگ دل تھا کہ اس نے میری بیٹی کو اس طرح اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنا کرم دکھایا۔ میری بیٹی جو ایک وقت میں میری زندگی سے دور ہو گئی تھی آج دوبارہ میرے ساتھ تھی اور وہ کھنڈر گھر جہاں ایک وقت میں میرا دل ٹوٹا تھا اب وہ میرے لیے ایک نیا آغاز بن چکا تھا۔ میں خوش تھی کیونکہ میری زندگی میں آرزو اور نجمہ کا ساتھ تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہ رہے تھے۔ ہر دن کی ایک نئی امید اور محبت کے رنگ تھے۔ میرا شوہر بار بار فون کرتا اور مجھے واپس آنے کا کہتا مگر میں نے اسے ہمیشہ یہی کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گی۔ جب وہ فون کرتا تو میں اس کی آواز میں کوئی خاص اداسی نہیں پاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ اپنی اکیلی زندگی سے بچنے کے لیے مجھے واپس بلانے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید اپنے بڑھاپے میں کسی سہارے کی تلاش تھی مگر میں ان کے لیے وہ سہارا نہیں بن سکتی تھی۔ وہ آدمی جس نے اپنی ہی اولاد کو یتیم خانے میں دینے کی کوشش کی تھی اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی ایسے انسان کا سہارا نہیں بنوں گی جو اپنی بزدلی دکھائے اور اپنے خاندان کو اس طرح چھوڑ دے۔ اس آدمی کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا تھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ خوش رہنا میری اولین ترجیح بن چکی تھی۔ اس سب کے باوجود میں نے نجمہ کا شکریہ ادا کیا جس نے میری بیٹی کی حفاظت کی اور اسے ایک ماں کا سایہ دیا جب میں خود اسے اپنی مشکلات کے سبب نہیں دے سکتی تھی۔ نجمہ نے وہ سب کچھ کیا جو ایک حقیقی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے اور اس کی مدد کی بدولت آج میری بیٹی محفوظ تھی اور میں بھی سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ اب میں نجمہ، آرزو اور اپنے نئے طور طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس باب میں میری دعائیں اور اللہ کی مدد شامل تھی اور میں جانتی تھی کہ میری زندگی اب ایک نئی سمت میں چل پڑی تھی۔ آج بھی ہمارے معاشرے رویے ہمیں ایک ایسا سوال پیش کرتے ہیں جس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے، کیوں آج بھی لوگ خوبصورتی اور بدصورتی کے پیچھے اتنے پاگل ہیں؟ اس بے بنیاد معیار کے پیچھے دوڑتے ہوئے ہم اکثر اپنی حقیقت اور اللہ کی تقدیر کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو بھی رنگ، شکل یا جسمانی خصوصیات دی ہیں وہ اس کی تخلیق کا حصہ ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے اور ہمیں اس پر شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ حقیقت کم تھی کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی تھی لیکن پھر بھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کس رنگ کی ہے، کس شکل کی ہے یا کیا وہ ہماری توقعات کے مطابق نظر آتی ہے یا نہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہماری تقدیر اور اس کی حکمت کا حصہ ہے۔ ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ اس پر اعتراض کیا۔ یہ حقیقت کم تھی کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی، ہمیں عقل دی تھی اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی،
پھر یہ کہ ہم کیوں خوبصورت یا بدصورت کی تمیز کرتے ہیں؟ کسی کی جسمانی ظاہری شکل کی بنیاد پر اسے قدر دینے یا کمتر سمجھنے کا کیا حق ہے؟ اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض کرنا دراصل اللہ کے خالق ہونے پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ کی بنائی ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت اور مقصد ہے، اور اس سے نفرت کرنا دراصل خالق سے نفرت کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے، چاہے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہماری پسندیدہ ہو یا نہ ہو۔ اصل خوبصورتی تو دل کی صفائی اور انسانیت میں ہے، اور یہی چیز ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی تخلیق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر اور دوسروں میں اللہ کی تخلیق کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ یہ وہی تخلیق ہے جو ہم سب کی تقدیر کا حصہ ہے۔